जी सर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहबाब, आज हम पढ़ने लगे हैं सूरह अल बकरा में से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके औलाद में से जो अम्बिया कराम आए हैं उनका जिक्र है। और उनकी जो उम्मत है, जो कि अफजल तरीन उम्मत थी, बनी इसराइल, उनका जिक्र चूंकि कुरान मजीद में सबसे ज्यादा है। और मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो उनका जिक्र भी, जो कि बनी इसराइल के एक जलील कदर पैगंबर हैं, उनका जिक्र भी कुरान मजीद में सबसे ज्यादा है। तो हम इन पे ज़रा गुफ्तगू करेंगे। और ये पहली आयत है जो हम बनी इसराइल के हवाले से पढ़ रहे हैं। या बनी इसराइल अज़कुरू, या बनी, या का मतलब होता है ए। और हमने कहा था कि या जब आता है इसके बाद अलिफ लाम नहीं होता। तो या बनी इसराइल, इसराइल के बेटो। इसराइल लक़ब है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का, जो बेटे हैं हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के। और हजरत इसहाक बेटे हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। तो ये बड़ा पैगंबरों का एक घराना है। इसराइल यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटो, उस्कुरू, याद करो सब, नेमत, नेमत, या मेरी, मेरी नेमत, नेमती, मेरी नेमत याद करो। अल्लती, वो नेमत, अनअम तो, जिसको मैंने इनाम किया, अलैकुम, तुम सब पर, व औफू, और वफा करो, पूरा करो, बेअहदी, मेरे साथ किया हुआ अहद, ऊफी, मैं पूरा करूंगा, वफा करूंगा, बेअहदिकुम, जो अहद तुम्हारे साथ किया, व या, और सिर्फ मुझ ही से। ये ईया का मतलब है सिर्फ तुझसे, या सिर्फ मुझसे। फरहबून, तुम सब डरते रहो, तुम सब मुझसे ही डरो। ए बनी इसराइल, तुम मेरी इस नेमत को, उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की, और तुम मेरे यानी मुझसे किए गए अहद को पूरा करो। मैं तुम्हारे यानी तुमसे किए गए अहद को पूरा करूंगा, और तुम सिर्फ मुझसे ही डरो, मुझसे ही डरो। ये मौदूदी साहब ने इसके बारे में जरा खुलासा लिखा है, जरा ये देखिएगा। ए बनी इसराइल, जरा ख्याल करो मेरी उस नेमत का जो मैंने तुमको अता की। ये तर्जुमा उन्होंने किया। जरा ख्याल करो मेरी उस नेमत का जो मैंने तुमको अता की। मौदूदी साहब का ये खासा है कि उनकी उर्दू जो है बड़ी खूबसूरत है और आसान उर्दू में। और मेरे साथ तुम्हारा जो अहद था उसे तुम पूरा करो, तो मेरा जो अहद तुम्हारे साथ था उसे मैं पूरा करूं, और मुझसे ही डरो। उन्होंने थोड़ी सी तारीख बयान की है, जरा देखिएगा। पुरानी मजीद में आदम की पैदाइश, नौ इंसानी की इब्तिदा का ये किस्सा 7 मकामात पर आया है। याद रखिए, ठीक है। आदम अलैहिस्सलाम का वाकया 7 मकामात पर आया है, जिनमें से पहला मुकाम, जिनमें से पहला मुकाम ये है। और बाकी, और बाकी, और बाकी, देखिए देखिए, बाकी मकामात हस्ब झेल हैं। अल आराफ रुकू नंबर 2 में, अल हिज्र, बन इसराइल, अल कहफ, त्वाहा, सौद। ठीक है जी। ये मकामात हैं जिन पे आदम अलैहिस्सलाम का वाकया पेश आया है, वो सारा जिक्र हुआ है, उसमें हम पढ़ेंगे दोबारा। लेकिन आपको बहुत कुछ मालूमात हो गई हैं, तो इसलिए हम सरसरी जाएंगे इंशाल्लाह। बाइबल की किताब पैदाइश में भी है, अव्वल दोम सोम में ये भी किस्सा बयान हुआ। लेकिन दोनों का मुकाबला करने से हर साहिब नजर एहसान में इंसान महसूस कर सकता है कि दोनों किताबों में क्या फर्क है। अब आते हैं इसराइल के माने की तरफ। इसराइल का माना होता है अब्दुल्ला, या बंदे खुदा। ये हजरत याकूब का लकब है। ये देखिए इन्होंने क्या तर्जुमा किया इसका, इसराइल का तर्जुमा किया अल्लाह का बंदा। अभी हम इसका माना कोई और भी पढ़ेंगे, देखिए जरा। ये हजरत याकूब का लकब है था जो उनको अल्लाह ताला की तरफ से अता हुआ था। क्या फरमाया, अल्लाह ताला की तरफ से अता हुआ था। याद रखिए, वो हजरत इसहाक के बेटे हैं और हजरत इब्राहीम के पोते थे।
انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ پچھلے 4 رکوع میں تمہیدی تقریر تھی جس کا خطاب تمام انسانوں کی طرف تھا۔ اب یہاں سے 14ویں رکوع تک مسلسل ایک تقریر اس قوم کو خطاب کرتے ہوئے چلتی ہے جس میں کہیں کہیں عیسائی اور مشرکین عرب کی طرف بھی کلام کا رخ پھر گیا ہے، اور موقع موقع سے ان لوگوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے تھے۔ اچھا، اس تقریر کو پڑھتے ہوئے حسب ذیل باتوں کا خاص طور پر پیش نظر رکھیے۔ اس باتوں کو، کیا باتیں ہیں؟ بنی اسرائیل کی باتیں چلیں گی نا، اس بارے میں ذرا دیکھیے۔ اس کا منشا یہ ہے کہ پہلے پیغمبروں کی امت میں جو تھوڑے بہت لوگ ابھی ایسے باقی ہیں جن میں خیر اور صلاح کا عنصر موجود ہے، انہیں اس صداقت پر ایمان لانے اور اس کام میں شریک ہونے کی دعوت دی جائے جس کے ساتھ محمد علیہ السلام اٹھائے گئے تھے۔ اس لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اور یہ نبی وہی پیغام اور وہی کام لے کر آیا ہے جو اس سے پہلے تمام تمہارے انبیاء جو تھے، بنی اسرائیل کے انبیاء، اور تمہارے پاس آنے والے صحیفے لائے تھے۔ پہلے یہ چیز تم کو دی گئی تھی تاکہ تم آپ بھی اس پر چلو اور دنیا کو بھی اس کی طرف بلانے اور اس پر چلانے کی کوشش کرو، مگر تم دنیا کی رہنمائی تو کیا کرتے، خود بھی اس ہدایت پر قائم نہ رہے اور بگڑتے چلے گئے۔ تمہاری تاریخ اور تمہاری قوم کی موجودہ اخلاقی اور دینی حالت خود تمہارے بگاڑ پر گواہ ہے۔ اب اللہ نے وہی چیز دے کر اپنے ایک بندے کو بھیجا ہے اور وہی خدمت اس کے سپرد کی ہے۔ یہ کوئی بیگانہ اور اجنبی چیز نہیں ہے، تمہاری اپنی چیز ہے، لہٰذا جانتے بوجھتے حق کی مخالفت نہ کرو بلکہ اسے قبول کرو جو تمہارے کرنے کا تھا۔ اگر تم نے نہ کیا اسے کرنے کے لیے جو تو دوسرے لوگ اٹھے ہیں ان کا ساتھ تو دو۔ یہ پہلی بات ہے کہ بنی اسرائیل کو، واقعی بنی اسرائیل کو ہی خطاب ہے یہاں پر۔ دوسری بات، اس کا منشا عام یہودیوں پر حجت تمام کرنا اور صاف صاف ان کی دینی اور اخلاقی حالت کو کھول کر رکھ دینا ہے۔ ان پر ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی دین ہے جو تمہارے انبیاء لے کر آئے تھے۔ اصول دین میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن کی تعلیم، تورات کی تعلیم سے مختلف ہو۔ ان پر ثابت کیا جا رہا ہے کہ جو ہدایت تمہیں دی گئی تھی اس کی پیروی کرنے میں اور جو رہنمائی کا منصب تمہیں عطا کیا گیا تھا اس کا حق ادا کرنے میں تم بری طرح ناکام رہے ہو۔ اچھا، یہاں پہ جو بات کی کہ اصولی طور پر جو اصول ہیں دین کے، وہ تورات اور قرآن سے تو جو ہے نا وہ مخالف نہیں ہے۔ اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں اللہ کی توحید ہے، رسول کی رسالت ہے، آخرت پہ ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے۔ وہ تو ہمارے سب کا سیم ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے تم لوگوں کو قرآن کی اتباع کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے۔ ثالثاً انہوں نے کہا تیسری بات جو ان بنی اسرائیل کے اذکار میں سے آپ کو ملے گی وہ یہ ہے کہ پچھلے 4 رکوع میں نوع انسانی کو دعوت عام دیتے ہوئے جو کچھ کہا گیا تھا اسی کے سلسلے میں ایک خاص قوم کو معین مثال لے کر بتایا جا رہا ہے کہ جو قوم خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت سے منہ موڑتی ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پہلے آدم کی بات تھی نا، تو آدم کی بات کرتے کرتے ان کے بچوں کی بات آ گئی، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو نمونے کے طور پہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ یہ ایک قوم تھی جس کو اللہ نے چنا تھا اور اچھے اچھے پیغمبر ان کی طرف بھیجے، اور ان لوگوں نے جو ہے اتنے بڑے مقام پہ رہ کر بھی جو ہے اس کو گوا دیا اور اس کی قدر نہیں کی۔ تو یہ سارا اس وجہ سے۔ رابعاً، چوتھی بات جو ہمیں سمجھ آئے گی ان بنی اسرائیل کے واقعات میں سے کہ اس سے پیروانے جو پیرو ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، سبق دیا جا رہا ہے کہ وہ اس انحطاط کے گڑھے میں گرنے سے بچیں جس میں پچھلے انبیاء کے پیروگر جو تھے وہ گر گئے تھے۔ یہودیوں کی اخلاقی کمزوری، مذہبی غلط فہمی اور اعتقادی اور عملی گمراہیوں میں سے ایک ایک کی نشاندہی کر کے اس کے بالمقابل دین حق کی مقتضیات بیان کی گئی ہیں تاکہ مسلمان اپنا راستہ صاف دیکھ سکیں اور غلط راہوں سے بچ کر نکلیں۔ اس سلسلے میں یہود نصارہ پر تنقید کرتے ہوئے قرآن جو کچھ کہتا ہے اس کو پڑھتے وقت مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے جس میں آپ نے فرمایا کہ تم بھی آخرکار پچھلی امتوں کی روش پر چل کر رہو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی اسی میں گھسو گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا یہود نصارہ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا اور کون؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد محض ایک توبیخ نہ تھا، بلکہ اللہ کی دی ہوئی بصیرت سے آپ یہ جانتے تھے کہ انبیاء کی امتوں میں بگاڑ کن کن راستوں سے آیا اور کن کن شکلوں میں ظہور کرتا گیا۔ اب ذرا ان آیات کی ذرا تفسیر دیکھیں۔ یہ تو تھوڑے سے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے کیوں ذکر کیا جا رہا ہے، اور ایک وجہ اور بھی یاد رکھو، ابھی اور باتیں بھی ہم یہاں کریں گے ذرا۔ یہ تو ان کا خیال تھا اور ان کی تفسیر تھی، اب ذرا اور بھی دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے جائیں۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ بنی اسرائیل سے کیا مراد ہے؟ اسرا کا مطلب مانا ہوتا ہے عبد، یعنی بندہ، اور ایل سے مراد اللہ، تو اسرائیل کا مانا ہوا عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یاد رکھیے۔ عروج اور زوال اور ذلت کا فلسفہ، یہ بنی اسرائیل جو تھے نا، یہ عروج و زوال کی عظیم داستان لے کے اور ہمارے لیے انتہائی بہت بڑا سبق رکھتے ہیں اپنی زندگی میں۔ یہاں آیت نمبر 40 سے لے کے آیت نمبر 150 تک کی اکثر آیات میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال، عزت و ذلت، اقبال اور ادبار، جزا اور سزا، اور قومی اور اجتماعی اچھے برے کردار کا تذکرہ ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ یعنی 100 سے زیادہ صفحات ہیں، 100 کتنے 110 صفحات ہیں، پھر آیات ہیں، یہ سوری آیات ہیں، پھر اسی بیان کو قرآن پاک میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ اس بار بار کے تکرار میں ایک بڑی حکمت قوموں کے عروج و زوال اور عزت اور ذلت کا فلسفہ سمجھانا ہے، اور مسلمانوں کو اس سے عبرت دلانا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہونے، جلیل القدر انبیاء علیہ والسلام کی امت ہونے، اور تورات جیسی عظیم کتاب رکھنے کے باوجود اپنے اعتقاد اور عمل کے بگاڑ پر ذلیل اور رسوا اور مغلوب اور مقہور ہوئی، جبکہ توبہ اور رجوع اور نبی اور کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت میں معزز اور غالب ہوئی، اسی طرح امت مسلمہ بھی اپنے عروج و زوال کے اسباب کو اسی آئینے میں دیکھ سکتی ہے۔ آج سب پوچھتے ہیں مسلمان مغلوبیت، ذلت، پستی کا شکار کیوں ہیں؟ قرآن میں بیان کردہ بنی اسرائیل کا قومی اور اجتماعی کردار اور موجودہ دور کے مسلمانوں کا قومی اور اجتماعی کردار سامنے رکھ کر موازنہ کر لے، خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ اگر بنی اسرائیل کو کانٹے بونے پر کانٹے ملتے تھے تو ہمیں کانٹے بونے کے بدلے آم کیوں ملیں گے؟ اذکروا نعمتی، میرا احسان یاد کرو۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو مخاطب کر کے ان سے فرمایا گیا، اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے آبا و اجداد پر کیے، جیسے انہیں فرعون سے نجات دی، ان کے لیے دریا میں گزرگاہ بنا دی، بادل کو ان پر سایبان بنا دیا، کھانے کے لیے ان پر من و سلوہ اتارا، ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کیے، انہیں طاقتور قوموں پر فتح عطا کی، اور توریت جیسے عظیم کتاب انہیں عطا فرمائی، اور میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا کہ تمہیں اپنے حبیب علیہ السلام کا زمانہ عطا کیا، جن کی آمد کی بشارت تورات اور انجیل میں دی گئی تھی۔ واہ واہ، کیا خوبصورت بات کی! اور یہ واقعی بہت بڑے نصیب والے لوگ تھے جن یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے جو ہے 2 پیغمبر پائے، یہ بہت بڑی بات۔ جنات میں ایسے بہت سارے مسلمان ہوئے جن کو جو ہے وہ پیغمبروں کی صحبت میسر آئی، بہت سارے پیغمبروں کی۔ لقمان حکیم کے بارے میں ہے کہ انہوں نے 4000 پیغمبروں کی صحبت ان کو میسر آئی ہے، 4000۔ خیال رہے کہ یہاں یاد کرنے سے مراد صرف زبان سے تذکرہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کر کے ان نعمتوں کا شکر بجا لائیں، کیونکہ ایسی کسی نعمت کا شکر نہ کرنا اس کو بھلا دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي سے کیا مراد ہے؟ یعنی اے بنی اسرائیل، تم میرے حبیب علیہ السلام پر ایمان لا کر عہد پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا، میں اس کے ثواب کے طور پر تمہیں جنت میں داخل کر کے تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کروں گا۔ اب یاد رکھیں، ٹھیک ہے یہ بات، اور اپنے عہد کو پورا کرنے کے معاملے میں کسی اور سے ڈرنے کے بجائے مجھ سے ڈرو۔ یہ دیکھیں، یہ بہت اہم آیت ہے، یہ آپ کو سب کو زبانی یاد ہونی چاہیے، یا کم سے کم یہ حوالہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ دیکھیں، آسمان میں نا، ہمارے ارواح میں جب عالم ارواح تھا، 2 بڑے جلسے ہوئے ہیں، ان میں سے جو ہے نا وہ یہ رکھیں کہ 2 بڑے جلسے ہوئے۔ ایک تھا عام جلسہ، ان میں تمام لوگ شامل تھے اور اللہ پاک نے توحید پہ تمام لوگوں سے اقرار لیا، الست بربکم قالوا بلی۔ تو ایک تو وہ تھا، جلسہ عام تھا۔ دوسرا جلسہ خاص ہوا ہے،
اور وہ صرف انبیاء کرام اس میں آئے تھے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ سب سے عہد لینا تھا کہ تمہیں نبوت تمہیں دے رہا ہوں، لیکن جب میرا یہ پیغمبر آئے گا تو تم لوگوں نے اس کی مدد کرنی ہے، اس کی عزت کرنی ہے اور ساتھ دینا ہے، ایمان لانا ہے ان پہ۔ تو یہ دو بڑے جلسے ہوئے تھے، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں۔ اب تفسیر تبیان القرآن کو دیکھیے ذرا، یہ کیا کیا کہتے ہیں۔ یہ تفسیر ایک درجے سے بڑی خاص تفسیر ہے، یہ ضرور دیکھیے گا، یہ آپ کو کام آئے گا۔ کہتے ہیں، اچھا ان ترجمہ کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اے بنو اسرائیل، اے بنو اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور تم مجھ سے ہی ڈرو۔ پہلے ذرا یہ دیکھیں کہ ربط کیا بنتا ہے پچھلی آیتوں کے ساتھ۔ یہ آپ کو تفسیر میں سب سے اچھی چیز ملے گی، یاد رکھیں احباب، کہ یہ آپ کو بتائیں گے کہ مناسبت، سورہ کی مناسبت کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ کیوں اس کے پیچھے رکھی گئی ہے، کیوں اسے آگے رکھی گئی ہے، یہ کس لڑی میں آ رہی ہے، کون سے گروپ میں آ رہی ہے، یہ آپ کو پتہ لگے گا سورتوں کا، پھر اس طرح آیتوں کا بھی، جیسے یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ، یہ غور سے سنیے گا، ابھی تک ہم نے کیا پڑھا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت، حشر اور نشر پر دلائل قائم فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عام نعمتوں کو ذکر فرمایا جن سے ہر انسان مستفید ہوا۔ ان نعمتوں کا وجود اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان کا کوئی موجد بھی ہے جو حکیم اور حمید ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ ان نعمتوں کا سابقہ آسمانی کتابوں میں ذکر تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے ذکر کو نازل فرمایا۔ سب کو معلوم تھا کہ نبی علیہ السلام نے ان کتابوں کو نہیں پڑھا اور نہ کسی عالم کی صحبت اختیار کی، اور پھر آپ نے وہ مضامین اور گزشتہ امتوں کی خبریں اور واقعات بیان کیے جو آسمانی کتابوں میں موجود ہیں، غیب کی خبریں دیں، اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ آپ کا خود ساختہ کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے جو اس نے اپنے آپ کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ نیز اس بیان میں حشر و نشر پر بھی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور جب وہ ان سب کو ابتدا پیدا کرنے پر قادر ہے، ابتداءً، تو فنا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل علم اور اہل کتاب کو خطاب کیا اور ان سے فرمایا کہ وہ ان نعمتوں کو یاد کرے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے اور دلائل کے مطابق حق کی پیروی کرے، اور ان کو چاہیے کہ وہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید پر سب سے پہلے ایمان لائیں اور ان کے احکام پر عمل کریں اور آخرت کو نہ بھولیں۔ یہ جو بات ہے نا، سب سے پہلے ایمان لائیں، یہ بہت ضروری بات ہے کہ بنی اسرائیل کو بار بار یہ کہا گیا کہ تم کو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے، سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے، کیونکہ تم لوگ تو آلریڈی الوہی کتاب ماننے والے ہو، بائبل پڑھنے والے ہو، یہ سارے لوگ ہیں، تورات انجیل پڑھنے والے لوگ ہو، تو تمہیں محمد پہ سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے۔ اب یہ ذرا دیکھیے کہ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا برگزیدہ بندہ، یا عبداللہ، یا امیر، اور مجاہد، اور یہ حضرت یعقوب، یہ تین معنی بتائے ہیں انہوں نے، اللہ کا برگزیدہ بندہ، عبداللہ، امیر، مجاہد، چار معنی بتائی۔ اور حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ کا لقب ہے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس آیت کو تو یاد کر لو احباب، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہ کر سکو گے۔ عام نعمتوں کے علاوہ، ہاں بالکل ایسے ہی آپ کو ماشاءاللہ یاد بھی ہے، عام نعمتوں کے علاوہ جو نعمتیں بالخصوص اولاد اسرائیل کو عطا فرمائی وہ یہ ہیں کہ ان کو آل فرعون سے نجات دی، ان میں سے انبیاء بنائے، ان پر منہ و سلوہ نازل کیا، ایک پتھر سے ان کے لیے 12 چشمے رواں کر دیے، ان کو توریت کا امین بنایا جس میں سیدنا محمد کی صفات کا بیان ہے، آپ کی نبوت اور رسالت کا ذکر ہے۔ ہر چند کی یہ نعمتیں اس زمانے کے یہود کے آباء و اجداد کو عطا کی گئی تھی، لیکن آباء و اجداد کو دی گئی نعمتیں ان کی اولاد کے حق میں بھی نعمتیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان نعمتوں سے ان کو عظمت اور فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور خصوصاً یہ نعمتیں ان کی بقا کا سبب ہے۔ اگر فرعون بنو اسرائیل کی نسل کشی جاری رکھتا یا فرعون کے ساتھ بنو اسرائیل کو بھی سمندر میں غرق کر دیا جاتا تو آج دنیا میں یہودیوں کا وجود نہ ہوتا اور وہ کب کے صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمتیں اس لیے یاد دلائیں تو وہ غور و فکر کرے، اور جب کوئی شخص کسی کی بکثرت نعمتوں کو یاد کرتا ہے
تو اس کو اس کی مخالفت سے حیا آتی ہے. سو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے کہ احکام کے مخالفت سے باز آنا چاہیے، اور تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن صفات کا ذکر ہے ان کو چھپانا نہیں چاہیے، اور تورات کی وساطت سے یہودیوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا اس کو پورا کرنا چاہیے، اور وہ عہد یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے نافرمانی نہیں کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، اور اللہ بھی ان سے کیا ہوا عہد پورا کریں گے، اور اس کو کرے گا، اور ان کو جنت میں داخل کرے گا. چلو اب یہ دیکھتے ہیں کہ بنو اسرائیل اور اللہ تعالیٰ کے مابین عہد کیا تھا. اچھا میں ذرا آپ کو یہ ذرا دکھا دوں. آمینہ کو دکھا رہا ہوں. آمینہ دیکھو، یہ اس کے نیچے کیا لکھا ہے، ایک رکوع کے نیچے کیا لکھا ہے. قرآن مجید کس چیز میں تورات کا مصداق ہے؟ کیا چیز ایسی ہے کہ قرآن اور تورات میں جو ہے وہ ایک چیز ہے؟ نیم گھنٹہ بعد کرو. اچھا یہ دیکھیے ذرا، یہ آ جائے یہ. اب دیکھیں یہاں پر نا بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ تم اس کو فروخت نہ کرو، تھوڑی قیمت کے بدلے میری آیتوں کو فروخت نہ کرو اور مجھ سے ڈرو. تو اب اس کے تحت انہوں نے کیا کیا کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینے کا بیان پورا کر دیا اس میں. ٹھیک ہے، ایک یہ جدید تفسیر، یہ آپ کے پاس سب سے جدید تفسیر یہی ہے آپ کے پاس اس وقت. اچھا دوسرا دیکھیں، یہ سارے اقوال نقل کر کے نا پھر اس کے بعد آپ کو آخری بات بتائیں گے کہ کیا ہونا چاہیے. اچھا جی، قرآن خوانی کے نذرانوں کا جواز کہاں سے آتا ہے؟ ایک یہ ہو گیا. پھر یہودیوں کی تلبیس اور کتمان حق کا بیان، کہ یہودی کیسے بات کو چھپاتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں. زکوٰۃ کا لغوی معنی یہاں پہ آپ کو ملے گا. باجماعت نماز پڑھنے کے فوائد یہاں سارے جمع کر دیے. جماعت کی شرعی حکم میں مذاہب فقہا کہ جماعت ضروری ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں کیا کیا حکم ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے، نفل ہے، سنت ہے. نوافل کی جماعت، حناف کے نزدیک نوافل کی جماعت نہیں ہوتی نا. خواتین کی امامت، یہ دیکھیں خواتین کی امامت کے بارے میں یہاں پہ آپ کو بحث ملے گی کہ خواتین کی امامت ہے کہ نہیں ہے اسلام میں. ٹھیک ہے، اب یہ سارے آپ کو پتہ لگے گا تو آپ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، ہم تو یعنی اس حکم کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، شاید یہی ہمارے اسلام کی عورتیں جماعت نہیں کرا سکتی، اور یہی شاید اسلام کا یہی لکھا ہوا ہے. کچھ چیزیں قرآن مجید میں ہیں، ہم اس پہ بات کریں گے، بعد میں بات کریں گے. اس میں آپ کیوں کا سوال نہیں کرتے ہوتے، حکمتیں ہوتی. آپ کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے تو کہہ دیا ہے. یعنی کسی بھی ملک کا گھر کا قانون ہوتا ہے کسی نہ کسی کا، تو وہ اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. اس میں کیوں کا کیا نہیں ہوتا، چون و چرا نہیں ہوتا اس میں. اللہ تعالیٰ کا بھی جو نظام ہے وہ بہتر جانتا ہے، اس لیے انہیں جو بیان کر دیا اس میں چون و چرا نہیں ہوتی. حکمتیں تلاش کی جاتی ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ثانوی حیثیت میں ہوتی ہے. اللہ کا حکم سب سے پہلے ہوتا ہے، اس نے کہہ دیا نا تو کہہ دیا بس. تو ایک تو قرآن مجید کی بات ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود شارع ہیں اور وہ بھی کسی چیز کو منع کر دیں تو پکا ہو جاتا ہے، پکا وہ پھر اس کے بعد واجب ہو جاتا ہے ان کے بات کو ماننا، اور وہ کسی چیز سے منع کر دیں تو پھر منع ہونا واجب ہوتا ہے. اب یہاں دیکھیں، یہاں آپ کو چار ائمہ آپ کے ہیں اہل سنت والجماعت کے، اب ان کے اقوال آپ کو ملیں گے. خواتین کی امامت جائز ہے کہ نہیں، اس پہ انہوں نے ساری جو ہے نا وہ پہلے آراء پیش کر دی ہیں. دیکھیں جیسے یہاں ہیں کہ جماعت کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ عورتوں کی جماعت کا ہے. امام شافعی کے نزدیک عورتوں کو نماز پڑھانا اور ان کا باجماعت نماز پڑھانا جائز ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار دیکھو یہ سنی ایسا نہیں، سنی جائز قرار دیتے ہیں. سنی امام شافعی سنی ہے، ٹھیک ہے. امام احمد کے اس مسئلے میں دو قول ہیں، وہ کہتے ہیں عورتوں کی جماعت مستحب ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ غیر مستحب ہے. اور امام مالک کے نزدیک عورت کی ابتدا میں نماز پڑھنا ناجائز ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک عورتوں کے لیے امام ہونا مکروہ تحریمی ہے. یاد رکھیے مکروہ تحریمی کیا ہوتا ہے، یعنی یہ حرام کے قریب ہوتا ہے لیکن حرام نہیں ہوتا. ہر چند کے امام احمد اور امام شافی کے نزدیک عورتوں کے لیے امام ہونا جائز ہے، لیکن انہوں نے یہ تصریح کی ہے کہ عورتوں کا مردوں کے لیے امام ہونا ناجائز ہے، اور مردوں کے لیے عورت کی امامت کے باطل ہونے پر ائمہ اربعہ کا اجماع ہے. یہ ہے اجماع کہ چاروں ائمہ کہتے ہیں کہ عورت مردوں کو جماعت نہیں کرائے گی. عورت کی امامت کے جواز کے سلسلے میں جو حدیث ہیں پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں، پھر جو منع کرتے ہیں پھر وہ آپ کو حدیث بتائیں گے، پھر آپ کو اس کا بتائیں گے، خلاصہ بتائیں گے. تو یہ احادیث ساری جو احادیث ہے خواتین کے حوالے سے آپ یہ پڑھیں گی، اس میں سے کوئی ایک حدیث بھی آپ کو پیش کر دی تو آپ فوراً حیران ہو جائیں گے، او یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ حدیث کیسے انکار کر سکتے ہیں.
اور یہ نہیں دیکھتے کہ کون سے حدیث جو ہے وہ پہلے آئی ہے، بعد میں آئی ہے، منسوخ ہو چکی ہے، یا اس سے اچھے ہمارے پاس احادیث موجود ہیں۔ اس طرح بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ساری تحقیق کی باتیں ہوتی ہیں، علماء کرام کے لیے ہوتی ہیں، پھر وہ سارا ذکر کرتے ہیں اور آپ کو ایک خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ سارے دلائل ہیں، اتنے تفصیل سے ہیں۔ یہ دیکھیں امام ابو حناف کا، فقہائے احناف کا، وہ سارا یہاں پہ ذکر کر دیا گیا ہے کہ خواتین جو تھی ان کے جو ہے وہ نماز جو ہے وہ جماعت کرانا کیسے مکروہ تحریمی ہے۔ اس طرح بالغ لڑکے کی امامت کے بارے میں یہاں پر آپ کو بحث ملے گی۔ یہودوں کی بے عملی کے بارے میں، بے عمل علماء کے عذاب کا بیان۔ بے عمل، وہ سے نصیحتیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے، وہ ان کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ بھی ایک بڑا خطرناک ہے۔ بے علم کے وعظ، تقریر اور اس کے مرید کرنے کا شرعی حکم کیا ہے، جو بے عمل ہے، خود بے عمل ہے۔ اسی طرح صبر کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ ساری یہاں جمع کر دی انہوں نے۔ نماز سے مدد حاصل کرنے کے بارے میں جو حکم ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے، نماز سے ہم کیسے جنا حکم لے سکتے ہیں، خشوع کے معنی کیا ہیں، خشوع کسے کہتے ہیں، خشیت کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں۔ تو یہ بڑے اس حوالے سے بڑی بہترین اور رچ قسم کی جو ہے وہ بحث یہاں ہوتی ہے، بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے، اس سے آپ کو چیز جو ہے وہ بڑی سمجھدار جو ہے نا بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ اب چاہے یہ خواتین کا ہی مسئلہ کیوں نہیں ہے، تو یہاں سے نکال کے آپ دیکھیں گے آپ کو سارے لوگوں کا موقف جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا، اور آپ نے جو ہے وہ احسن جماعت کے دائرے سے نہیں نکلنا، غیروں کی طرف نہیں دیکھنا کہ غیر کیا کہہ رہے ہیں، غیر آپ کو بیوقوف بناتے ہیں اور کچھ نہیں۔ اچھا جی، چلیں یہ تیسری تفسیر ہے در منصور امام سیوطی کی۔ یہاں انہوں نے بہت سارے اقوال ذکر کر دیے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ سارے اقوال جو ہے وہ سندن جو ہے وہ کچھ نیچے ہوتے ہیں کچھ اوپر ہوتے ہیں سند میں۔ تو ذرا دیکھیے کیا فرماتے ہیں۔ اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، ایک بات ہو گئی۔ اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام ہے، پکا ہو گیا۔ حضرت یعقوب ایک گرفت کرنے والے شخص تھے، اچھا فرشتوں نے اس کا، فرشتے نے نام رکھا اسرائیل، نام رکھا فرشتے نے، ہاں یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ ذرا سنیے گا، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ انبیاء جو تھے بنی اسرائیل میں سے تھے، سوائے ان 10 انبیاء کے، یعنی کون کون سے، ان 10 انبیاء کے، نوح علیہ السلام، ہود، صالح، لوط، شعیب، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے 2 نام ہو سوائے اسرائیل کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اسرائیل کا دوسرا نام یعقوب ہے اور عیسیٰ کا دوسرا نام المسیح ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں، یہاں پہ واقعات بھی ذکر کر دیتے ہیں، یہ در منصور میں بہت تفصیل سے بات ہوتی ہے۔ تفسیر نعیمی کے بارے میں یہاں انہوں نے کیا ذکر کیا ہے، ذرا تھوڑا سا خلاصہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، تاریخ پیش کر رہا ہوں بنی اسرائیل کی، اس تفصیل سے دیکھیے گا ذرا، اس کے بعد ایک اور بتاتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ حضرت ابراہیم جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام بائبل کے شہر کسدیون، یا پھر اس کا نام بھی چینج ہو سکتا ہے، تلفظ بھی، میں رہتے تھے، ٹھیک ہے، اب یاد رکھو، بابل میں رہتے تھے یعنی عراق میں رہتے تھے، جس کا دوسرا نام آر تھا۔ وہاں سے آپ کے باپ تاریخ اپنے بیٹے ابراہیم اور پوتے لوط، ٹھیک ہے نا، تاریخ جو ہے اپنے بیٹے ابراہیم اور پوتے کون تھے، لوط علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ کو لے کر وہاں سے جنوب کی طرف مقام حرہ میں آ بسے، وہاں ہی تاریخ نے وفات پائی، ابراہیم صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ پیغمبر رہ گئے ابراہیم اور لوط علیہ السلام۔ پھر وہاں سے ابراہیم اپنی بیوی سارہ اور لوط کو لے کر کنعان آ گئے، کنعان اب شام میں ہے۔ یہ مقام حرا جو بتا رہے ہیں یہ جو ہے نا یہ ادھر فلسطین میں بن رہا ہے، میرے خیال میں پتہ نہیں کہاں پہ ہے۔ اچھا، اور یہ کون سا علاقہ ہے، حبرون میں قیام فرمایا۔ آپ کی 2 بیبیاں تھیں، بڑی بیوی کا نام سارہ اور چھوٹی ہاجرہ۔ آپ کے 8 بیٹے تھے، حضرت سارہ سے 1 بیٹا، حضرت ہاجرہ سے 7۔ حضرت اسماعیل جو سب سے بڑے تھے ان سے کیا تھا، زمران، یسقان، مدان، مدیان، اسباق، ابسوخ، یہ پتہ نہیں یہ نام ہے، اب یہ نام اس کا تلفظ بھی ہمیں نہیں آتا چونکہ یہ نام عربی نہیں ہے، باہر کے ہیں، اس لیے آپ یہ جو نام ہے نا، ان کے جو نام آتے ہیں، یا ابراہیم کا، یعقوب کا، یوسف کا، ان کے اوپر آپ دیکھیں گے کبھی زیر نہیں آتی، عربی نہیں ہے اس لیے اس کے نیچے نا زیر نہیں آتی، اور تنوین بھی نہیں آتی، اس کے اوپر تنوین نہیں ہوتی، یعنی ہم کہتے ہیں نا محمد اسماعیل نہیں سنیں گے آپ، ابراہیم کبھی نہیں سنیں گے، یوسف نہیں سنیں گے، کیونکہ یہ نام غیر عرب ہیں۔ اچھا جی، ان میں سے اسماعیل عرب میں آن بسے ہیں، ان کی اولاد کو بنی اسماعیل کہتے ہیں، اور انہیں انہی میں سے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے۔
मगर इसहाक किनान में ही रहे, किनान में, शाम में रहे। इसहाक ने हजरत लूत की लड़की से निकाह किया, जिनसे दो बेटे एक ही हमल से पैदा हुए, हजरत ईस और हजरत याकूब, और दूसरे याकूब। इसहाक ने अपनी आखिरी उम्र में उन दोनों को अपना से ज्यादा नशीन बनाया और याकूब को दुआ दी कि हक ताला तुम्हारी औलाद में नबूवत जारी रखे। ईस से फरमाया तुम्हारी नस्ल में बादशाहत रहे। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपना जानशीन बनाकर विसाल फरमा गए। याकूब अलैहिस्सलाम, ठीक है। ईस बहुत मालदार हो गए और याकूब बहुत मिस्कीन। उनकी वालिदा ने मशवरा दिया कि ए याकूब, तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं, तुम अपने मामू लायान के पास चले जाओ, वो मालदार आदमी है, तुम्हारी परवरिश करेंगे, और मुमकिन है कि तो अपनी बेटी से तुम्हारा निकाह भी कर दें। अच्छा, यहाँ से फिर ये वाक्य शुरू होता है, और फिर वो बताते हैं कि याकूब के कुल 12 बेटे थे, और ये वही जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम यहाँ पे आपको आएगा, दिखाई देगा बनियामीन से पहले। उन 12 बेटों के औलाद बहुत हुई। उनके नाम से 12 कबीले मशहूर हुए। हर एक कबीले को सब्त कहते हैं, जिसकी जमा असबात है, और उन कबीलों में से बड़े बड़े उलुल अज़म पैगंबर पैदा हुए होते रहे, हजरत मूसा, दाऊद, सुलेमान, ईसा। इन्हीं कबीलों को बनी इसराइल कहते हैं। ये लोग रुए जमीन पर बड़े मुतबर्रिक माने जाते थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना मुनव्वरा और खैबर वगैरह में बकसरत आबाद थे। अब भी कहीं कहीं पाए जाते हैं, और अब तो बहुत ज्यादा आ गए हैं, यहूद वापस आ गए हैं। हाँ ठीक है, बस ये इतना ही काफी। यहाँ कुछ है। अल्लाह 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 अल्लाह, बहुत प्यारी बात करते हैं। ये कौन सी तफसीर है? तफसीर बेज़ावी। फरमाते हैं कि हजरत यहया बिन जकरिया, याद रखिए ज़करिया सलाम के बेटे यहया सलाम बहुत डरने वाले थे, अल्लाह ताला से बहुत तकवा वाले थे। उनकी तरफ 5 बातों की वही की गई है, हजरत यहया की तरफ, याद रखें। उन पर खुद अमल करने और बनी इसराइल को उन पर अमल करने की तरगीब दिलाने का हुक्म दिया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब देखिए ये खुद रसूलुल्लाह ने फरमाया, ठीक है। अब इसके बाद क्या फरमाया? फरमाया इनमें से एक ये बात है कि मैं तुम्हें कसरत से जिक्र करने का हुक्म देता हूँ, और जिक्र करने वाले की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसके दुश्मन उसकी तलाश में हो, फिर वो एक कले के पास पहुंचकर अपने आप को उसमें छुपा ले। इसी तरह बंदा जिक्र अल्लाह के जरिए शैतान से निजात हासिल कर सकता है। तो ये जिक्र के बारे में यहाँ उन्होंने बहुत सारी तफसीरें, नेमत किसे कहते हैं इसके बारे में बताया, जिक्र किसे कहते हैं, अहद किसे कहते हैं, इफाए अहद क्या होता है, अहद शिकनी क्या होती है, अहद तोड़ने वाले पर लानत की गई है, और ये रहबानियत क्या होती है। बहरहाल ये मैं भी चाहूंगा कि आप लोग इसको भी पढ़ते रहें, थोड़ा बहुत आप ना मुताला करते रहें। ये ज़रूरी है कि आप मुताला करें, मुताले के बगैर आपको कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, कुछ हाथ नहीं आएगा। हाँ, इसको हम कल पढ़ेंगे, ये वाला कल पढ़ेंगे कि तौरात जो है वो अ, इंजील की तस्दीक करती है, या ये किताबें जो हैं आपस में एक दूसरे की तस्दीक करती हैं। इसका जिक्र पढ़ेंगे थोड़ा बहुत इंशाल्लाह। बस थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ये 2-3 दिन ऐसे कम कम पढ़ते रहे मेरे साथ, क्योंकि मैं बहुत थक जाता हूँ, सुबह से निकला होता हूँ। आजकल वो पेपर चेक कर रहा हूँ, मैंने बताया था शायद आपको। हाँ जी, कोई बात है अहबाब आपके पास?